मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अच्छा, एक रात पहले मेरे से गपशप हुई बहुत अच्छी। मैं उनको दूसरी शादी की तरगीब दे रहा था। मैंने कहा आपके पास इतना पैसा है, आप खूबसूरत भी हैं माशाल्लाह, इल्म भी आपके पास बहुत है, तो आपको चाहिए किसी बेवा से दूसरी शादी कर लें। बेवा से मैं तरगीब दे रहा था उनको। तो इस चीज़ को मुआशरे में प्रोमोट करें। मैंने कहा आप भी मर सकते हैं, मैं भी मर सकता हूँ, कोई और भी मर सकता है, तो जो हालात दूसरी औरतों के वो इनके साथ हो जाएंगे। तो आप इसकी बुनियाद रख लें ताकि अल्लाह न करे आप मरते हैं तो कोई आपकी बेवा से कर ले, आपके बच्चों को कोई सरपरस्त मिल जाएगा। 2-3 बच्चे थे उनके, कोई सरपरस्त मिल जाएगा आपके बच्चों को। माने फिर भी नहीं। अगले दिन 12 बजे मुझे खबर आई कि उनके एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उफ, मुझ पे बड़ी क़यामत गुजरी। तो हाई रूफ में कहीं जा रहे हैं पीछे बैठे हुए, तो कुछ औबाश किस्म के लड़के कराची में, वो रीवो या वीगो टाइप की कोई गाड़ी थी बड़ी, उसमें गलत ओवरटेक किया उन लड़कों ने और हिट किया। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अच्छा, एक रात पहले मेरे से गपशप हुई बहुत अच्छी। गपशप हो रही है हमारी, और गपशप भी क्या हो रही है बहुत माजरत के साथ, मैं उनको दूसरी शादी की तरगीब दे रहा था। मैंने कहा आपके पास इतना पैसा है, आप खूबसूरत भी हैं माशाल्लाह, इल्म भी आपके पास बहुत है, तो आपको चाहिए किसी बेवा से दूसरी शादी कर लें। बेवा से मैं तरगीब दे रहा था उनको। उन्होंने कहा यार मेरी घरवाली राजी नहीं है, मेरी वाइफ मेरे फड्डे कर रही है, मैंने बात चलाई है, एक दिन पहले भी हुई थी ना, तो बात चलाई है, बड़ा मसले हो गए, ये नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल वगैरह वगैरह। आजकल नहीं। मैंने कहा भाई देखो, मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आप अगर मर जाते हैं तो आपकी बेगम बेवा हो जाएगी, वो सारी ज़िंदगी बैठी रहेगी फिर ऐसे ही। तो इस चीज़ को मुआशरे में प्रोमोट करें। मैंने कहा आप भी मर सकते हैं, मैं भी मर सकता हूँ, कोई और भी मर सकता है, तो जो हालात दूसरी औरतों के वो इनके साथ हो जाएंगे। तो आप इसकी बुनियाद रख लें ताकि अल्लाह न करे आप मरते हैं तो कोई आपकी बेवा से कर ले, आपके बच्चों को कोई सरपरस्त मिल जाएगा। 2-3 बच्चे थे उनके, कोई सरपरस्त मिल जाएगा आपके बच्चों को, कोई जो है वो। और जाहिर है कि ख़ानदान में ही करता है ना, यानी ख़ानदान वाले करें तो ठीक है, गैरों में थोड़ी बच्चे जा सकते हैं। तो मैंने कहा हिम्मत करें, बहुत हिम्मत दिलाई है जी, मैंने घंटा लगा दिया होगा उनके ऊपर। फिर आखिर में कहने लगे इस ज़माने में अदल बहुत मुश्किल है, बराबरी नहीं हो सकती। मैंने कहा आपको अल्लाह ने पैसा भी दिया, आप मुत्तकी भी माशाल्लाह हमारी राय में, और लोग भी कहते हैं आप परहेजगार आदमी हैं। आपके जो पूरे ख़ानदान से दीन के मामले में टक्कर लेने के वाक़यात भी मुझे मालूम है। उनके बड़े वाक़यात थे कि एक दफ़ा उनको कहीं शुबा हो गया कि मेरे वालिद की जो कमाई है उसमें कुछ शुबा है, तो वो घर से बाइकआउट कर लिया उन्होंने कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो पता चला नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा आपने कई मौके पे दीन के मामले में पूरे ख़ानदान से टक्कर भी लिया है, तो इसका मतलब आप में हौसला भी है। इसके बावजूद भी अगर आप अदल नहीं कर सकते तो फिर मैंने कहा ये कुरान से 4 शादियों वाली आयतें निकाल दें, ये ऐसे ही अल्लाह ने नाजिल कर दी हैं, दुनिया में कोई भी अदल कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह ने बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि 2 भी कर सकते हो मजबूरी में, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। तो वैसे ही आ गई। मैंने उनको समझाने के लिए, हंसने लगे, माने फिर भी नहीं। मैंने देखा है कि जब मैं दलाइल के अंबार लगाता हूँ लोग हंसते हैं, मुझे पता होता है मानेंगे फिर भी नहीं, बस हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वेल डन, जबरदस्त दलाइल आपके, अस्सलाम वालेकुम, जा रहा हूं। ऐसा ही हुआ। अगले दिन 12 बजे मुझे खबर आई कि उनके एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उफ, मुझ पे बड़ी क़यामत गुजरी। उनके घर वालों का, हमारे घर वालों के पास फ़ोन आया कि वो रात आए थे और कहने लगे कि मैं भी एक करना चाहता हूँ, किसी बेवा से कर लूँगा। तो ज़ाहिर है ख़वातीन तो इस पर रद्द अमल करती हैं, जो एक नेचुरल है बिल्कुल। कह रही मैंने इतना रिएक्शन किया कि सुबह जाने से पहले उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहो, मेरा इरादा नहीं है, खाम में टेंशन ना लो। अच्छा, मैंने अब बात चल पड़ी है तो ऐसी अपनी निजी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब चल पड़ी है तो बस अल्लाह की तरफ से हो गया ये, मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसी बातें। तो मैंने उस वक्त ताज़ा दूसरी की हुई थी और बहुत मोस्ट वांटेड बना हुआ था मैं कि जहां मिले कूटो इसको पकड़ के। मैं ठीक ठाक टेंशन में था उन दिनों में। तो उनके घर वालों ने हमारे घर वालों को फ़ोन किया कि आपको जो गम पहुंचा है ना कि आपके मियाँ ने दूसरी की है, वो मेरे गम से बहुत कम है। आपके बच्चों के पास बाप भी है, आपकी एक सोगन आई है बस। मुझे जो गम पहुंचा है, मेरे मियाँ रात को बात करके गए हैं
اور پھر ایگریمنٹ کیا نہیں کروں گا, تو میں تو سرے سے میاں سے ہی محروم ہو گئی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں, یہ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی اس میں, اور میں بیان بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں بڑا سبق ملا. تو یہ واقعہ بھی ہے تقریباً 15 سال پرانا جو میں بیان کر رہا ہوں, 15 سال پرانا واقعہ ہے. تو وہی ہوا, 12 بجے دن میں کال آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. گھر والے ان کی وائف بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. وہی پھر سب کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں دوبارہ شادی آسان کام بولو بھائی نہیں ہے, وہ ہوتی بھی ہے تو اس جیسا تو نہیں ملتا. دوسری کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے جن کو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یہ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, یا وہ بہت ہی کوئی مکھنچو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی ابھی تک مجھے بہت کم لوگ نظر آئے ہیں. کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہیں, وہ کہیں گے یار ہمیں شرافت سے نکال دیا آپ نے. تو کوئی سمجھدار آدمی, کوئی عزت دار لوگ, کوئی وہ نہیں تیار ہوتے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں یار بس یہ سوچ لیا کرو کہ بیوی میری بیوہ بھی ہو سکتی ہے, اور عورتیں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بیوہ بھی ہو سکتی ہوں. اللہ جیسے دوسری عورتوں سے اللہ نے میاں کو چھینا ہے, تو میرے میاں کو بھی اللہ مجھ سے چھین سکتے ہیں. تو معاشرے کی ایک ضرورت ہے. خیر, یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ان کی انتقال کی خبر آئی نا, تو میں بہت پریشان ہوا کہ یار ان کے والد نے ان کو اتنا پڑھایا, آج پھل کھانے کا وقت تھا. آج وقت تھا بھئی تاجر اپنے ایک بیٹے کو وقف کر دے, اب وہ عالم بنے, اب ماشاءاللہ دین کی خدمت کا موقع ملا, اور اللہ نے وہ خدمت ہی نہیں لی, پہلے ہی موت ہو گئی. اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ ان کے لیے جو گاڑی ادارے نے رکھی تھی وہ گارڈ کے ساتھ, بڑی گاڑی کہ اس میں جائیں گے یہ, کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے. تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ جب بڑی گاڑی دیں گے اور گارڈ دیں گے, یہ نظروں میں آ جائے گا لوگوں کی, تو خام خام کی دشمنیاں بنیں گی. ان کو ہائی روف میں ایسی کھچاڑا سی گاڑی میں جس میں کوئی یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, یہ کسی بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو زندگی بچانے کے لیے ہائی روف کا انتظام کیا تھا, اور وہی ہائی روف موت کا ذریعہ بن گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی کے اسباب اختیار ضرور کرو, صحت کے اسباب ضرور اختیار کرو, لیکن ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ. جو سبب ہے وہی موت کا ذریعہ بن جائے گا اگر اللہ چاہے گا. تو ان کو تو ہائی روف میں اس لیے بٹھایا تھا کہ تاکہ ہائی لائٹ نہ ہو, کراچی کے حالات خراب ہیں, لوگ یہ نہ سمجھیں کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے, تو خام خام میں دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور وہی ہائی روف, کیونکہ آگے بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی ٹکرائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہائی روف تو بیچاری ویگو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں بہت پریشان رہا کہ یار اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی. اللہ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نا. اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنے اچھے آدمی اور اتنے ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا. ابھی شادی بھی ہو سکتا ہے کر لیتے بعد میں, وہ تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا. شروع میں تو سبھی کرتے ہی ہیں, بعد میں ایک دماغ میں ایک وائرس چلا جاتا ہے ان کے. میرے بیان جو بھی سنتا ہے نا, خواتین سے کہتا ہوں کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا کرو. ہمارا والا کووڈ-19, یہ شادی والا, یہ وائرس ایک دفعہ جو میرے پاس آ گیا یہ پھر نکلتا نہیں ہے. یہ جیسے کووڈ-19 شکلیں بدل کے آ رہا ہے نا لندن میں کسی اور الگ ہی سٹائل میں آیا یہ, تو یہ شکلیں بدل کے آئے گا جب تک بندہ بوڑھا نہیں ہو جاتا. ہاں بوڑھا ہو جائے گا پھر وہ ایک بھی اس کو بری لگے گی, ایک کی باتیں بھی, یہ کیا شادی لگا کے رکھی گی. جب تک جوان ہے اور میرا بیان سن رہا ہے, یہ وائرس یہ تو ہوتا ہے کہ ایکٹیو نہ رہے, لیکن ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے. وہ کس وقت ہوتا ہے پھر وہ الگ ٹاپک ہے, وہ پھر موضوع ہٹ جائے گا. کہ وہ بعض دفعہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ دوسری شادی بالکل مفتی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں, کیا ہے, لیکن زندگی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو آئے گا یار اجازت ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں یار یہ بھی آپشن ہے, چاہے جتنا آپ انکار کریں. تو اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی میں پریشان, میں نے کہا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے.
تو مجھے جو جواب ذہن میں آیا نا, بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہی حکمت ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو یہ ہوں, میرے تو بیانات دنیا سن رہی ہے, میرے تو فین فالوونگ بہت زیادہ ہے, ہم نے تو ابھی یہ کرنا ہے, اور آپ کا بزنس ایسا ہے, اور ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی تو اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بیوہ نہیں کر سکتا, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا, ابھی تو جناب میں نے جو ہے وہ پڑھائی مکمل کرنی ہے, اور پھر ابھی تو ایک سیمسٹر رہ گیا میرا, باقی سارے کمپلیٹ ہو گئے, ابھی تو میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں, 2 سال کی بس جاب رہ گئی, ہاؤس جاب, اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہاؤس جاب ہو گئی ہے, اور بس اب تو کلینک کھولنی ہے, اور پھر جناب پیسے کمانے ہیں, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بھائی جان, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, ایسا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلکہ اللہ دکھائے گا. اور یہ انگریزوں میں بھی ہوتا ہے جن کی صحتیں ہم سے اچھی ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, یورپ میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ گوروں کی یہاں صحت اتنی اچھی ہے, لیکن حیران ہوتے ہیں کہ 27 سال جوان لڑکا جس کی خوراک بھی بہت ہی حساب و کتاب سے, اور فزیکل فٹنس کا ٹرینر ہے, لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, وہیں کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا, لیکن ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں اس کو کیسے ہو گئی. بیماری کا کوئی سبب نہیں ہوتا, لیکن آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ اللہ کے کام ہے, سب کچھ سائنس نہیں ہے, سب کچھ اسباب نہیں ہے. تو میں نے ان کو, ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی کہا, میں نے کہا اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. جو اللہ نے دعویٰ کیا نا مسافر خانہ ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے, تو اللہ کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ دنیا ایسی اللہ بنا دے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہو, تو آپ نے واقعی 90 سال ہی جینا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے, تو یہ دھوکے کا گھر تھوڑی ہوگی. دھوکہ اسے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور. اگر ہمارے گھر بہن یا بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی پیغام بھیجے تو لڑکے میں حرام, حلال اور کفر اسلام پوچھا جائے یا نہیں؟ حلال و حرام کا بھی پوچھا جائے گا. اصل میں تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ تفتیش کریں, آپ اچھا گمان رکھیں, لیکن جب کوئی معاملہ کرنے لگیں تو پھر پوچھا جائے. یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کماتے کیا ہیں. سودی بینک میں اگر جاب ہے تو ارننگ تو جائز نہیں ہے, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ کے لیے ان کے گھر آنا جانا, پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. رشوت تو نہیں ہے, زیادہ آمدن اگر رشوت کی ہے, کسٹم میں جاب کرتے ہیں تو آپ کی سیلری کتنی ہے اور اوپر کی آمدن کتنی ہے, تھوڑا سا پوچھ لیں آپ. اوپر کی اگر زیادہ ہے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے, پھر رشتہ نہیں کر سکتے آپ وہاں. تو بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں. دولہا کہاں ہے؟ دولہا ہے ماشاء اللہ. دلہن کے مجھے نکاح نامہ دے دیں, نکاح فارم دے دیں. بس چلتے رہیں آپ, چلتے رہیں, چھوڑ دیں اس کو, وہ آ جائے گا نا, نکاح نامہ آ جائے گا. اچھا بھائی, فجر اور مغرب اور عشاء میں امام اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے تو ظہر اثر میں آہستہ کیوں کرتا ہے؟ اگر ظہر اثر میں اونچی کرتا اور عشاء میں آہستہ کرتا تو آپ کہتے ہیں وہاں آہستہ کیوں کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر پانچوں میں بلند آواز سے کرتا آپ کہتے ہیں پانچوں میں آہستہ کیوں نہیں کرتا. پانچوں میں آہستہ کرتا تو آپ کہتے ہیں پانچوں میں بلند آواز سے کیوں نہیں کرتا. تو یہ اللہ اس کے رسول نے جیسے بتا دیا بھائی, اسی طرح کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو ایسے ہی اللہ نے جو نمازوں میں کہہ دیا اونچی پڑھو ہم اونچی پڑھ رہے ہیں, جو میں کہہ دیا آہستہ پڑھو ہم آہستہ. اگر ہمارے گھر, ہاں یہ ہو گیا بھائی, نکاح نامہ دے دیں ذرا اسپیڈ کے ساتھ. مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اہل حق علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء میں اکثر لوگ مولانا صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں. استغفر اللہ. دیکھو مولانا, میں نہیں کہتا مولانا سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, بعض چیزوں میں ہمیں بھی اختلاف ہے ہمارے بڑوں کو, کچھ چیزوں میں وہ تو علماء کا ہوتا ہے, لیکن چند چیزوں میں اختلاف کی بیس پہ کسی کے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہم نے دیکھا ہے جن کو ان سے اشکالات ہیں نا, تو وہ ایسے بہت ہی غلط قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 100% غلط ہے. اللہ نے ان سے جو دین کا کام لیا ہے نا, ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے. تو اگر آپ کو ان کی کسی چیز سے اختلاف ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی میں اس چیز میں مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے, بس ختم ہو گئی بات.
تو یہ کیا کہ کوئی بندہ ہی اگر غلط ہو نا تو آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں. کوئی آدمی غلط ہے, جیسے ہمارے جو سابق تھے پرانے, جن کا میں نام بار بار لیتا رہتا ہوں مثال میں, اب اگر وہ 2-4 غریبوں کو کھانا کھلاتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا, ہمارے سابق صدر جو تھے پرانے, جو بہت کامیاب صدر تھے, آپ نے دیکھا وہ کسی غریب کو روٹی کھلا رہے ہیں, تو اب یہ تھوڑی کہ آپ کو ماشاءاللہ بہت اللہ نے حضرت کو نوازا ہے, اب بولو گے بھائی کروڑوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے تو 2-4 کو اگر انہی سے چھین کے ادھر پارسل کر دیا تو کیا ہو گیا, 2-4 کو تو سبھی کھلا ہی دیتے ہیں. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے بارے میں آپ بحث کر رہے ہیں وہ آدمی ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اگر آدمی ٹھیک ہے تو طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس میں اتنی غلط زبان استعمال کرنا جو لوگ کر رہے ہیں, یہ آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ آپ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہو. تو اللہ نے ان سے بہت زیادہ اصلاح کا کام لیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں تو ہم نے ہر غلط کو صحیح کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم یہ کہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تو بعض چیزوں سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو, اور وہ اختلاف صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, تو ٹھیک ہے بس چاہیے تھا, آپ اپنی رائے پیش کر دیں. بھائی یہ نہیں, بالکل ایسے دیکھو جب آپ کو کسی سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے نا, جائز عقیدت ہو, اندھی نہ ہو, جیسے اپنے والدین سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو ان کی اگر خامیاں بھی کچھ سامنے آتی ہیں تو ان پہ تنقید کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو جتنے بڑے بزرگ ہیں علماء, ان کو اپنے باپ کی جگہ سمجھا کریں. سمجھ رہے ہیں نا, یہ روحانی باپ ہی ہوتے ہیں. تو جب ان سے اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو ڈیفائن کرنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی محلے پڑوس میں کوئی ایسے کوئی لڑکا ہے جس کے بارے میں آپ یہ تبصرہ کر رہے ہو, یا کوئی بڑے بزرگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ تبصرہ کر رہے ہو. تو ان کی جو ان کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی سے اللہ نے بہت کام لیا ہو تو بڑھاپے میں پھر آزمائشیں آتی ہیں. بعض دفعہ دنیا میں پھل نہیں ملتا ایسے لوگوں کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ اس عمر میں ان کو بہت سکون دیتے, راحت پہنچاتے. تو ماضی میں تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی ہے ان کی. اب اس عمر کے حصے میں جب وہ بیمار بھی رہنے لگے ہیں, کمزور بھی ہو گئے ہیں, ان کو نیگیٹو کمنٹس کے ذریعے ٹینشن دینا, پریشان کرنا, ان کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا. ان کی تو اس ٹینشنوں سے کچھ خطائیں ہوں گی تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن جو اس طرح کرنے والے ہیں نا, وہ اپنے لیے کوئی اچھا نہیں کر رہے, وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. آپ اگر عمران خان کے حق میں کوئی بات کرو گے تو آپ کو دوسری پارٹیاں معاف نہیں کریں گی. آپ اگر دوسری پارٹی کے حق میں بات کرو گے تو پی ٹی آئی والے آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو میں بار بار کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. یہ کل اپنے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے. آج اگر ان کا مفاد ہو جائے کسی دوسرے لیڈر سے تو یہ آج دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں. تو سب کی نظر میں ایک دوسرے چور ہیں, سارے سیاسی لیڈروں کی نظر میں سب کرپٹ ہیں. لیکن جب ان کے ایک دوسرے سے مفاد ہوتے ہیں تو یہ مل بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے, گلے مل رہے ہوں گے, اور آپ کے اندر نفرتیں انہوں نے پیدا کر دی ہوں گی. تو آپ اپنے سیاسی لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو گالیاں اور ان کو اپنے عقیدت میں آپ اتنے اندھے ہو گئے کہ بھائی وہ بھی تو آپ کے بزرگ ہیں نا. آپ اگر کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنا لیڈر مانتے ہو تو مذہبی رہنماؤں کو بھی تو اپنا لیڈر مانو بھائی. تو آپ مخالفت میں حد سے تجاوز بولو نا, مت کریں. کسی خاص جماعت کے بارے میں نہیں کہہ رہا, سب کا یہی حال ہے بھائی. کسی کی رائے ہے, کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا, یہ سیاسی لیڈر ہیں, اتنے دودھ کے دھلے ہوئے کوئی بھی نہیں ہوتا ان میں, صحیح ہے نا. نہ اتنے نیک ہوتے ہیں, نہ اتنے برے ہوتے ہیں جتنا دوسرے ان کو بول رہے ہوتے ہیں. دوسرا اگر بول رہا ہے کہ یہ سیاسی میں جو اپوزیشن میں ہے یہ بہت برا ہے, تو سمجھ لو کہ اتنا نہیں ہے, تھوڑا سا کم کر لو اس سے, کیونکہ اس نے تو بولنا ہے برا ہے, ان کو تو ووٹ چاہیے. اور اپنے کارکن اگر بول رہے ہمارے لیڈر اتنے اچھے ہیں تو اتنے وہ بھی نہیں ہے, تھوڑا سا کم کر لو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ تو اس سیاسی جماعت کے آدمی ہو, آپ نے تو تعریف کرنی ہے, تھوڑا سا کیا کر لو, کم کر لو. اتنے بھی اچھے نہیں ہیں, تھوڑا سا کم کر لو. اور سامنے والا اتنا برا نہیں ہے, اس کو بھی تھوڑا سا بولو بھائی کم کر لو. تو بس یہ پالیسی پہ چلا کرے.